अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। मामला है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से एक तो ट्वीट्स आ रहे हैं और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो तीन बड़ी ताकतों की जानिब से उस पर तशवीश का इजहार भी किया गया, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो आलमी मंजरनामा बदला है पाकिस्तान के हवाले से। उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर मुज़ाकरात भी हुए और मुज़ाकरात के बाद गुज़श्ता दिन इमरान खान से अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई हैं। तो इस सारी सूरत हाल में चल क्या रहा है और होने क्या वाला है? सदीक जान साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। वेलकम। तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, वसीम भाई, बात यह है कि जो मुज़ाकरात का ड्रामा है ना, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उस पर खैर हम बाद में आते हैं। शुरू में मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब की साथ जो कल मुलाकात हुई है उनके वकला की, जो मेरी इतलात हैं वो तो बहुत हुकूमत के लिए ख़तरनाक हैं, क्योंकि इमरान खान बहुत भरम थे, बहुत गुस्से में थे। और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पे तीन चीज़ों पे इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया है कि 26 नवंबर नंबर वन इस वक्त इमरान खान का एजेंडा है। एजेंडे में है नंबर वन, जिसके ऊपर इमरान खान कहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो कोई कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो सिविल नाफरमानी की उनकी तहरीक है, जो ऐलान है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और तीसरा, इमरान खान साहब को कहा गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप कहें कि वो थोड़े से, मतलब सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ी सी मेहरबानी करें और चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करें। और ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो टैग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया को टैग कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट शख्सियात को टैग कर रहे हैं, जो वो चीज़ों को, पाकिस्तान के इंटरनल चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, उनको ना करें। अब देखें ना कि मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है, मैंने कहा जी आप को अगर ये हुकूमत ये कह रही है तो क्या आप इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारे दो इशूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हमारा कोई अहदेदार कोई ऐसी बात कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दें और ये कर दें, वो कर दें, तो हम जिम्मेदार हैं, फिर तो वो हमारी पॉलिसी है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने तौर पे कर रहे हैं तो वो हमारी पॉलिसी नहीं है। अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने तौर पे कर रहा है तो वो हमारे ज़ेर कमांड नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आपने पाकिस्तान के अंदर तीन हक ले लिए हैं पाकिस्तानियों से, पहला हक क्या होता है कि वोट के ज़रिए हुकूमत बनाना और गिराना, वो आपने हक 8 फरवरी को ले लिया लोगों से। दूसरा, आपने लोगों से ये हक ले लिया कि अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ है तो आप अदालतों में जाएं, अदालतों को आपने फतह कर लिया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, कि आपने याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना के और अदलिया को फतह कर लिया, और अमीनुद्दीन खान साहब को आपने आईनी बेंच का सरबराह बना के और फतह कर लिया अदलिया को। तो आपने अदालतों वाला चैप्टर भी क्लोज कर दिया। तीसरा यह है कि जब किसी को इंसाफ अदालतों से भी ना मिले और उसका वोट भी चोरी हो जाए, तो यही हो सकता है ना कि वो पुरअमन तरीके से सड़कों पे आए। तो 26 नवंबर को आपने वो हक भी ले लिया है सीधी गोलियां मार जी के। हाँ। तो वो कहते हैं कि अब आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है ये कहने की कि बाहर आप इन चीज़ों को हाईलाइट ना करें। पहला जुल्म तो आपने अपने मुल्क के अंदर खुद किया है, जब आपने अपने मुल्क के अंदर वोट के ज़रिए जो वोट का हक है वो छीन लिया, अदालतों के ज़रिए इंसाफ मिलने का हक छीन लिया और पुरअमन तौर पर सड़कों पर आके अपनी बात हाईलाइट करने का हक छीन लिया, तो फिर बात ख़त्म हो गई। तो फिर आप हमसे ये नहीं कह सकते कि बाहर लोग क्यों इसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि वो कहते हैं कि ये आम पाकिस्तानी कर रहे हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। अब आप देखें, जो इमरान खान साहब को भी मैंने आपको बता दिया कि वो इन तीन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इमरान खान साहब को कहा गया कि 45 दिन के लिए सीज़ फायर कर लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई ऐसी चीज़ ना करें। इमरान खान साहब एतमाद करने को तैयार नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो एतमाद का फुकदान है। मतलब दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। यानी इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कई बार पहले भी धोखा दिया है, अब भी अगर हम 45 दिन के लिए कोई नरमी दिखाते हैं तो इमरान खान कहते हैं कि इसका जवाब हमें बहुत सख्त मिलेगा। ये मुनज़्ज़म होंगे, मुनज़्ज़म होकर नई एक प्लान तैयार करके और हमारे ऊपर वार करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से गारंटी चाहिए कि अगर इमरान खान आते हैं, आगे तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई ऐसे फैसले नहीं करेंगे जो कि डैमेजिंग हो। तो दोनों एक दूसरे पर जो है वो एतमाद करने को तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे जो ये मुज़ाकरात वाला ड्रामा है, देखिए वसीम मलिक साहब, बात यह है कि इस वक्त ना तीन ज़्यादा ड्रामे डिस्कस हो रहे हैं। एक खलीलुर कमर साहब का है, आई थिंक वो मैंने अभी देखना शुरू नहीं किया, वो सुन मेरे दिल शायद उसका नाम है। एक ये मुज़ाकरात का ड्रामा है और एक बिस्मिल ड्रामा है। ये तीन ड्रामे इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। अब आप देख लें कि बिस्मिल की आज जो है वो सेकंड लास्ट किस्त है, एपिसोड आनी है, ठीक हाँ ठीक है। अब आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी बेगमात ये बहुत ज़्यादा देख रही हैं, क्योंकि उसमें दूसरी शादी के बाद घर तबाह होता हुआ दिखाया गया। तो हर बीवी की अब ये ख्वाहिश है कि मेरा खामिन ये ड्रामा देखे, ताकि उसको पता चले कि दूसरी शादी के बाद घर जो है वो तबाह हो जाता है। तो हर बीवी की ख्वाहिश है कि उसका खामिन जो है वो
فہیم اختر ملک صاحب بھی دیکھ رہے ہیں؟ فہیم اختر ملک صاحب اس لیے نہیں دیکھ رہے، نہ ان کی اہلیہ ان کو کہہ رہی ہے، کیونکہ ان کی اپنی بیوی سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی بیوی کا اس بات پہ ایمان ہے کہ لالا جو ہے وہ کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتا. تو وہ تو ابھی 7 سال ہو گئے ہیں پہلی شادی کو، اسی کے سیر سے نہیں نکل پائے، تو لگتا نہیں ہے کہ لالا کبھی جو ہے وہ دوسری شادی کا سوچ بھی سکتے ہیں. تو اس لیے وہ تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کی آج سیکنڈ لاسٹ قسط ہے، لیکن ڈسکشن ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر جو لوگ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کوئی مطلب کوئی میرا خیال ہے کوئی 1 کروڑ سے زیادہ اس کے جو ہے وہ ویوز آ رہے ہیں. تو 1 کروڑ لوگوں میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ بھئی کیا ہوگا اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا. ٹھیک ہے کہ معصومہ کو وہ رکھے گا، اس سے سارا پیسہ واپس لے لے گا، مطلب سارا کچھ دوبارہ وہ ریحام کو دے دے گا اپنی بیوی، کیا مطلب ایک لوگ کنفیوز ہیں ہوگا کیا. لیکن مذاکرات والے ڈرامے کے اوپر کلیئرٹی ہے، کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں سوال کر رہا ہے کہ ہوگا کیا. ہر بندے کو پتا ہے کہ مذاکرات کا ڈرامہ جو ہے یہ فلاپ ہوگا. نہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ہے نا، اب جس ڈرامے کا آپ نام لے رہے ہیں اس کی سیکنڈ لاسٹ اور اگلے ہفتے لاسٹ، اگلے ہفتے نہیں، اسی ہفتے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مذاکرات والا ڈرامہ تو ابھی شروع ہوا ہے، بالکل، تو اس کا اختتام کب ہونے جا رہا ہے اور اس میں یہ بھی نہیں پتا. لیکن اس کا اینڈ سب کو پتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. اب وہ کیوں پتا ہے لوگوں کو؟ کیونکہ دیکھیں نا کہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم بنائی ہے نا، یہ میاں نواز شریف نے بنائی ہے. اب میاں نواز شریف کو میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستانی سیاست کی معصومہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا، اس لیے میں نے سعد رسول صاحب نے بھی نہیں دیکھا تھا، تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ معصومہ اس ڈرامے کا وہ کردار ہے. ویسے مطلب اس کی جو جنہوں نے وہ رول ادا کیا ہے ان کو میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے تو بڑی اچھی اداکاری کی ہے. اس کردار جو رائٹر نے جو کردار معصومہ کا لکھا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ایک غریب لڑکی ہوتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ امیر ہونا چاہتی ہے اور وہ ٹی ٹی کے ساتھ معاملات سیٹ کر لیتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے، ان کی بیٹی بھی سیٹ ہار گئی تھی، ان کا بھائی بھی ہار گیا تھا، ان کا بھتیجا بھی ہار گیا تھا. لیکن میاں صاحب کو اس نظام کے ٹی ٹی نے یہ ساری سیٹیں بھی جتوا دی، اقتدار بھی دے دیا. اب معصومہ جو ہے اس کے پاس، سیاست کی معصومہ کے پاس سب کچھ دیا، وہ ٹی ٹی کا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس سب کچھ دیا ہوا ٹی ٹی کا ہے. آج ٹی ٹی واپس لے سکتا ہے، توقیر تاثیر اسے واپس لے لے تو وہ تو تہی دست ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو میاں نواز شریف کے پاس تو سب کچھ دیا ہوا اس نظام کی ٹی ٹیز کا ہے، تو میاں صاحب تو جو ہے وہ ان کے پلے خود کچھ نہیں ہے. اب جو کمیٹی بنائی میاں نواز شریف نے ہے، سیاست کی معصومہ نے ہے، اس کمیٹی میں سے کیا نکلنا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا. تو پھر یہ جو چلیں عمران خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں یا پھر اس نظام کے پیچھے ہٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت جو ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ جو 3 حق تھے وہ تو پاکستانی عوام سے اور عمران خان سے چھین لیے گئے، تو پھر کس طرح سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کل سنا ہوگا عارف الوی صاحب کو، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکل یہ بات کی کہ باہر سے ان کی آکسیجن کم ہو رہی ہے. نون لیگ جن کو کہتی تھی کہ ہمارے ابو ہیں، ادھر سے اب شٹ اپ کالز آنا شروع ہو گئی ہیں. گو کہ جو ابھی امریکہ کا رد عمل آیا ملٹری کورٹس کے اوپر، وہ کوئی اتنا رد عمل کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی اس کا اثر کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جا رہے ہیں، دوسرا جو بائیڈن انتظامیہ نے ہی پاکستان کے اندر جبر، بربریت، فسطائیت، جزیدیت کو سپورٹ کیا ہے، رجیم چینج کروایا ہے، اور انہوں نے ہی پاکستان کے اندر یہ ساری تباہی اور بربادی کروائی ہے. تو اب گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے انہوں نے ایک بیان دے دیا جس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. لیکن اس میں اب جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے ان کی جانب سے جو بیانات ہیں اس کی وجہ سے ایک ہوپ ہے کہ پاکستان کے اندر اب امریکہ وہ بربریت نہیں کروائے گا، وہ یزیدیت نہیں کروائے گا، جو یزیدیت، بربریت، فسطائیت، ظلم، جبر، تشدد جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو کچھ جو بائیڈن انتظامیہ نے کروایا گزشتہ 2 سال ہوا، 2 سال جو کچھ ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مطلب اب ہوگا کیا، وہ کچھ کہنے کا بلا اس وقت ہے. لیکن جو رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹس ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ انتظامیہ کم از کم پاکستان کے اندر وہ چیزیں نہیں کروائے گی جو بائیڈن انتظامیہ کروائے گی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ پاکستان کے اندر دیکھیں نا کہ صورتحال کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو چیزیں کرنی چاہیے نا، ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی ہمارے 17 جوان جو ہیں وہ وزیرستان میں شہید ہوئے، اور وہ 15 جوان جو ہیں وہ کے پی کے 15-16 اضلاع سے ان کا تعلق تھا. یعنی کے پی کے 15-16 اضلاع میں ہمارے جو جوان ہیں ان کے جسد خاکی جو ہیں وہ آئے ہیں. 15 اضلاع 16 اضلاع میں مطلب ہمارے جوانوں کی جو جسد خاکی وہ آئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس چیز کے اوپر ضرور دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے بن کر پی ٹی آئی کے نام پہ ان شہداء کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ وہ ریڈ لائن ہے جو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. دیکھیں، جو جوان شہید ہو رہا ہے وہ اس دھرتی کے لیے ہو رہا ہے، اس وطن کے لیے ہو رہا ہے. وہ کوئی امیر گھر کا نہیں تھا، وہ بڑی ایک
مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا، جو وطن سے محبت کے لیے، اس دھرتی کے تحفظ کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا تھا اور اس نے اپنی جان قربان کر دی، فرض نبھایا. اب آپ دیکھیں نا کہ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، ان کی فیملیز کس کرب سے گزر رہی ہوں گی. تو لیکن مطلب اس کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو یہ وہ ریڈ لائن ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی اس حکومت کو دیکھ کے اس چیز کو کریٹیسائز کرے گی تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت غلط کریں گے، جو کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہرگز نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے جس طرح کے بھی حالات. اب آپ دیکھ لینا، اب اس حکومت کو آپ مطلب یہ حکومت شہداء کی وارث نہیں آپ اس کو کہہ سکتے نا. وہ حکومت کے لیے جانیں نہیں قربان کر رہے، وہ اس دھرتی کے لیے، اس وطن، اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ اس حکومت کے لیے تو اب آپ اس حکومت کی بھی دیکھ لیں کہ جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں اور وہ فوج جس وزارت کے ماتحت ہے وہ وزارت دفاع ہے. ہمارا وزیر دفاع جو ہے وہ ادھر ایک کنجر خانے کے پروگرام میں لندن میں وہ ادھر جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، وہ گانے کی ٹک ٹاکس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے. یہاں کی بھی گفتگو انتہائی سطحی قسم کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ مطلب جوان شہید ہوئے، ان کی تدفین ہوئی، اسی رات وزیر دفاع لندن میں نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب میں کھڑا ہو کے اور جشن منا رہا ہے اور اس کی ٹک ٹاکس بن رہی ہیں، اس کے گانوں کی ری ٹویٹ کر رہا ہے. مطلب کچھ شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا، پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سوچنا چاہیے جو ان کو مسلط جنہوں نے کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پرویز اقبال لوثر صاحب کو دیکھ رہا تھا میں کہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اور یہ جو پاکستان کے اندر جو اس وقت پاکستان کے جو شہداء ہیں، جو پاکستان کے حوالے سے بھارت جو لابنگ کر رہا ہے، بھارت جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ وہاں پہ محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ وہ ریلی نکال رہے ہیں یورپ میں. ٹھیک ہے، پرویز اقبال لوثر صاحب اور ان کے ساتھ محب وطن پاکستانی. لیکن وزیر دفاع جن کو مسلط کیا گیا ہے، جن کو اقتدار دیا گیا ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ وہاں پہ نواز شریف کی سالگرہ میں گانوں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ تماشا کر رہا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے؟ وہ جو بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف وہاں پہ ریلی کر رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور بینیفیشری بھی نہیں ہیں. ان کے پاس نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی وزارت ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ حکومت نے ان کو کوئی فائدہ دیا ہے، نہ وہ کوئی پاکستان سے کوئی فنڈنگ لے رہے ہیں، نہ پیسہ لے رہے ہیں، صرف حب الوطنی میں، پاکستان سے محبت میں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ پاکستانی ہیں جس کے بارے میں بھارت میں جو ہے وہ بھارت جن کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، جن سے تھریٹ ہے، جن کو تھریٹ ہے بھارت سے، اور بھارت کو ان سے تھریٹ ہے کیونکہ وہ بھارت کے پروپیگنڈے کے خلاف کام کرتے ہیں. تو یہ وہ پھر محب وطن پاکستانی ہے. نہیں چلیں پھر اپنے مدعے کے اوپر واپس آتے ہیں. دیکھیے آپ کی گفتگو سے یا اوورآل جو تاثر میں سمجھاؤں، اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان جو ہے وہ اس وقت مزید طاقتور ہو گیا. اب مذاکرات کن آپ کہہ لیجئے کہ ان ایجنڈوں پر ہوں گے یا جو ان کے شرائط ہوں گی وہ عمران خان نے طے کرنی ہے. لیکن پھر ہم یہ بھی بات ماضی میں کر چکے ہیں کہ عمران خان جو کچھ مانگ رہا ہے نظام وہ دینے کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. تو آخر عمران خان یا پھر وہ کون سا ایک منیمم پوائنٹ ہوگا جس پہ دونوں فریقین ایٹ لیسٹ راضی ہوں گے؟ دیکھیں راضی تو یہ حکومت اور نظام نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ نظام کچھ بھی دیتا ہے نا تو ان کو لگے گا کہ جیسے ایک دیوار ہے نا تو آپ اس میں سے چند اینٹیں بھی نکالیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دیوار گر جائے گی، پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی. دیکھیں جو ظالم ہوتا ہے نا وہ اپنے ظلم کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی سپیس دے گا نا تو وہ گر جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، تو وہ کبھی بھی سپیس نہیں دیتا. جو عمران خان اس حکومت اور نظام سے مانگ رہے ہیں اس میں سے یہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے صرف یہی کہ باہر سے کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں. عمران خان نے اگر یہ ریمیٹنسز والی بات کی تو اسے اندازہ ہے کہ ریمیٹنسز والی معاملات جو ہیں وہ کتنے سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب وہ والی چیز ہے، جو بھی ہونا ہے وہ باہر سے ہونا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. کاش 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 ہمارے یہاں کے حکمران، ہمارے یہاں پہ صاحب اقتدار جن کے پاس طاقت ہے، وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی آواز سنتے. جو بیشتر سعد رسول صاحب کئی بار کہتے ہیں کہ کاش پاکستان کے لوگوں کی بات سنی جاتی، ان کے فیصلوں کو مانا جاتا. لیکن ہمارے ایک حقیقت ہے کہ 25 کروڑ لوگ کسی کو ووٹ ڈال دیں، 25 کروڑ لوگ باہر نکل کے کوئی بات کریں، 25 کروڑ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، لیکن ان کا اتنا اثر ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے عدالتیں جو ہیں وہ فتح کر لی ہیں. یحییٰ عفریدی صاحب کو بٹھا دیا ہے، امین الدین خان صاحب کو بٹھا دیا ہے، علی نیلم صاحب کو بٹھا دیا ہے، عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں. لیکن باہر چٹی چمڑی والے 4 بھی بول پڑیں گے نا تو ہماری کانپیں ٹانگ جائیں گی. تو یہ ایک ریالٹی ہے.
تو باہر سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی بہت ہوپ فل ہے, اور یہی عارف الوی صاحب نے کہا بھی ہے. چلیں ایک آخری سوال کا جواب. آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے 45 دن کا وقت مانگا ہے, تو اس کے بعد کوئی یقین دہانی کرائی ہوگی کہ 45 دنوں کے بعد ہم آپ کو کیا چیز آفر کر سکتے ہیں؟ اس پہ بھی اشارہ دیا عارف الوی صاحب نے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 45 دن کے لیے سیز فائر کریں اور 2 ہفتے میں بڑی پیش رفت ہو جائے گی, اور بڑی پیش رفت یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا. اس پہ بھی عارف الوی صاحب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات نہ مانیں اور آپ جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ باہر آئیں, رہا ہوں, اور یہ اس ٹریپ میں مت آئیں کہ ہم آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں, یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے. اور دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے بھی سپیس نہیں بچی, اس لیے کہ عمران خان صاحب 26 نومبر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ تو کرنا چاہتے ہیں نہ کر سکتے ہیں, اور اس ڈیل میں, اس مذاکرات میں جو اصل ہو رہے ہیں, جو اوپنلی ہو رہے ہیں, وہ مذاکرات نہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, تو وہ ان کے پاس, حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں پہلی جو شرط ہے وہ 26 نومبر ہے کہ آپ 26 نومبر کے اوپر کمپرومائز کریں. جو عمران خان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن 26 نومبر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا, اور جب کمپرومائز کر نہیں سکتا تو پھر بات یہ آگے بڑھ نہیں سکتی. لیکن بات جو عارف الوی صاحب کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ باہر سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہوں اور انہی کے اوپر جو ہے وہ کچھ پیش رفت ہو, اور یہ نظام جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہٹے اور عمران خان کو باہر آنے دیں. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. لیکن میں سوری جی بالکل یہ ضرور بتا دوں کہ جو کل مجھے چیزیں پتہ چلی ان میں سے کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ ہیں. عمران خان کی طرف سے حکومت کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. ایک اور بڑا جھٹکا جو ہے وہ تیار ہے, اور عمران خان جو ہے وہ مزید لیتھل ہو گیا ہے, اور نہ وہ سزاؤں سے ڈر رہا ہے نہ وہ ملٹری کورٹ سے ڈر رہا ہے. اور اب تو وہ ان کے نا مذاق اڑاتا ہے, کہتا ہے ہاں پھر کیا بنا ہے, وہ مجھے ملٹری کورٹ لے کے جانا تھا تو کب لے کے جا رہے ہو, اچھا آج نہیں لے کے جانا, کل لے کے جانا ہے, کل پہ میں تیار رہوں. تو وہ تو اب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں عمران خان. تو پھر اس کا ایک تو واضح سا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں تو باہر نہیں آئے گا اور عدالتوں سے فیصلوں کے ذریعے باہر آئے گا. اس کے لیے بالکل, اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ جو 3 کا ڈیرا ہوا ہے نا, جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے گفتگو کی عمران خان سے ملنے کے بعد, ان سے بہتر عکاسی کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ جا کے اگر کوئی سن لے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. یہ ناظرین تمام تر حالات اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.